बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, दुआओं में हमें भी शामिल रखते होंगे। सुबह का टाइम और सुबह वतन का ये प्रोग्राम और सुबह वतन के बारे में जिक्र करना, सुबह के बारे में जिक्र करना, एक फ्रेश वाइब तो आती ही है। एक मैसेज जो मैं अक्सर चाहता हूं अपने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको ज़रूर बताया करूं कि उसमें किसी की अगर खैर हो जाए, भला हो जाए तो फ़ायदा ही है, और अगर किसी को फ़ायदा होगा, हमें दुआ देगा तो हमारे लिए ये अगेन एक डबल फ़ायदे की बात है। बात ये है कि मौसम कोई भी जा रहा हो, गर्मी जा रही हो, सर्दी जा रही हो, कोई भी रुत बदल रही हो, और इन मौसमों के असरात हमारे जिस्मानी और ज़हनी अंदाज में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होते हैं। हमारे रवैयों में तब्दीली आती है, हमारी एक्टिविटीज़ में तब्दीली आती है, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड में, खाने पीने के अंदाज़ में, पहनने ओढ़ने के अंदाज़ में तब्दीली आती है। तो अब जाती सर्दी कुछ फ़ील हो रही है तो एकदम से मैंने देखा बच्चे हों या बड़े टी शर्ट्स की तरफ जा रहे हैं। मैं लाहौर का ख़ास तौर पर जिक्र करूँगा, और गर्म कपड़ों से एकदम से हल्के कपड़ों की तरफ आए। तो मैंने अपने इर्द गिर्द लोगों को देखा कि किसी को कंप्लेन हो रही है बुखार की, किसी को कोई शिकायत हो रही है मुख्तलिफ खांसी, नज़ला, ज़ुकाम की। तो ये बदलती रुतों में आप अपने टेम्परेचर को बदलने में थोड़ा टाइम दिया करें, थोड़ा वक्त दिया। वही ना कि मैं पढ़ रहा था रात को कि इंसान जल्दबाज है और हम हमेशा जल्दबाजी करते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने हमेशा हमें आराम से, तहम्मुल से, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम तर्ज़ ज़िंदगी को देखते हैं, उनके अमाल को देखते हैं तो बड़ा ठहराव होता है। हमें रुक रुक के, ठहर ठहर के, तहम्मुल से, बर्दाश्त से, आराम से चीज़ें करनी होती हैं कि ज़िंदगी का कोई भी मामला हो उसमें यही मामला है। सो अभी सर्दी को आपने ईजी नहीं लेना। अभी आज मॉर्निंग में बहुत शदीद सर्दी है और रातों को भी सर्दी है, दिन में थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज हुआ है। सो एहतियात कीजिए अपना और अपने प्यारों का, और प्यारे नहीं भी हैं तो किसी इर्द गिर्द के बंदे को भी आप अच्छा मशवरा दे सकते हैं, ये भी एक नेकी ही है। नहीं जी, इस बात के साथ आपको पता है हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट, सुबह वतन का फॉर्मेट हुआ करता है। तिलावत कुरान करीम से आगाज़ किया जाता है, आज का वजीफ़ा करने का काम, सवालात के जवाबात शामिल किए जाते हैं, आज की किताब के हवाले से बताया जाता है। मौजू बड़ा खूबसूरत है आज का, इसको बिल्कुल गौर से सुनिएगा, मिस मत कीजिएगा, और वो है कुरान करीम का नज़ूल। कुरान करीम कैसे उतरा, कुरान करीम वही के जो तरीके थे, किस तरह से नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती थी, किस अंदाज से, और फिर किस तरह से कुरान करीम को महफूज किया गया, थोड़ा थोड़ा करके उतारा गया। हमें यह भी कहा जाता है कुरान करीम को जब पढ़ें तो ठहर ठहर के पढ़ें। जैसा मेरी अब ये कोशिश है, ज़माना जहालियत से निकल के अब थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया, तो दीन के हवाले से जब आप पढ़ते हैं तो एक सतर ही क्यों ना पढ़ें ज़रूर, उसको समझने की कोशिश करें। आज हम इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे, और आपका जो फेवरेट सेगमेंट है ख्वाबों की ताबीर के हवाले से, उसका हमें फीडबैक मिल रहा है आजकल, क्योंकि हमने लाइव सेशन भी शुरू कर दिया है, तो दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। ये यकीनन आपके लिए है जी सारा सेशन, आप इसमें शामिल होते हैं तो आज हमदोनात और ख्वाबों की ताबीर भी शामिल किए जाएंगे। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जी हाफिज़ अब्दुल गफ्फार हामिदी साहब, इनको हम खुश आमदीद कहेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, देखें ना कितनी प्यारी सी शख्सियत है। कुरान का खासा है, जो लोग कुरान के साथ जुड़ते हैं, दीन के साथ जुड़ते हैं, वो इस तरह की खूबसूरत शख्सियात के मालिक हो जाते हैं। इनके साथ एक और बड़ी प्यारी शख्सियत आपको पता है, मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी, हदीस और शरई इल्म के उस्ताद, PhD स्कॉलर, हमारे मुरब्बी, हमारे दोस्त, हमारे मोहसिन, हमारे सवालात के जवाबात देने वाले, हमारे दिलों के करीब। और जो लोग कहते हैं कि निज़ामी और भट्टी की जोड़ी, तो यकीनन हमारे जोड़ी वाले, हमारे बड़े हैं, हमें सिखाने वाले, इनको खुश आमदीद कहेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है माशाल्लाह जोड़ी ऑन डिमांड है आजकल। मोहब्बत है हमारे व्यूअर्स की जोड़ी की। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। सर थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए, गपशप भी होगी थोड़ी सी आज, और आपसे जानेंगे भी। ले जी, चंद एक चीज़ें और भी मैं आपको बताता चलूं कि हमारा प्रोग्राम सुबह वतन, आपका प्रोग्राम, आपका पसंदीदा प्रोग्राम आप तक पहुंचाने के लिए हमें ताउन हासिल है सूफी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ का, हसीन हबीब प्राइवेट लिमिटेड का, और दारुस्सलाम इंटरनेशनल का। इन तीनों के ताउन से सुबह वतन का प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जाता है। आपने कॉल करनी है 042-111-700-000 पे कॉल कीजिए। हमारा यूनियन नंबर 042-111-700 और 000 पे डायल कीजिए। अब तो ये नंबर आपको भी याद है, आप इस पे कॉल करके हमसे रब्ता कर सकते हैं अपने सवालात के जवाबात के लिए। और व्हाट्सएप नंबर आप अभी देखेंगे टेलीविजन स्क्रीन पे, 0321-565-2000, 0321-565-5200। इस पे आप हमें ऑडियो और रिटन मैसेज भेज सकते हैं। बहुत से लोग जो मुझे इनबॉक्स करते हैं और पूछते हैं नंबर क्या है,
وہ یہ دونوں نمبر ہیں جی، جو پوچھتے ہیں ہماری سوشل میڈیا کی ویب سائٹس پہ، یوٹیوبس پہ، فیس بک کے پیج پہ، تو آپ ان دونوں نمبروں پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، سوالات کے جوابات لے سکتے ہیں، اور اگر پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو یہ نمبر آپ کے سامنے۔ اور مزے کی بات آج آپ کو میں یہ بتاؤں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے سوالات کے جوابات نہیں مل رہے، آج ہم نے اپنی کیو میں دیکھا ہے کہ وی آر آلموسٹ ڈن، بہت کم ایسے سوال رہ گئے ہیں کہ جن کے ہم نے جوابات نہ دیے ہوں۔ تو آج ایک گولڈن موقع ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ کال کیجئے، لائیو سوالات میں شامل ہو جائیے، لائیو لنک کو جوائن کر لیجئے۔ یہاں سے بھی آج میں کوشش کروں گا جو ہمارے اپروپریٹ جو ایسے سوال ہوں گے جو آن ایئر کیے جا سکے، پوچھے جا سکے، ان کو بھی شامل کروں گا۔ تو جی آج کی بات تھی، جلدی سے قاری صاحب کی جانب چلتے ہیں، تلاوت قرآن کریم کے لیے ان سے گزارش کرتے ہیں، آغاز کیجیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك العالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ جزاک اللہ، آپ سب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بڑی صاحب خلاصہ بیان کیجئے پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ رحم بھائی قاری صاحب نے سورہ اعلیٰ کی تلاوت فرمائی ہے جی، اور یہ وہ مشہور و معروف صورت ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں، عیدین کی نماز میں اور دیگر مواقع پر باقاعدہ پڑھا کرتے تھے۔ اس کے شروع میں تو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا، اپنی طاقت کا، اپنی نعمتوں کا اظہار کیا ہے، اور اپنی قدرت اور طاقت کے اظہار کے بعد اپنے نبی سے کہا ہے کہ آپ لوگوں کو نصیحت فرمائیں، نصیحت فرماتے رہیں۔ جو خوش قسمت ہوں گے، خوش نصیب ہوں گے، وہ اس نصیحت سے فائدہ اٹھا لیں گے، اور جن کو قسمت میں بیچارے کے لیے جہنم لکھی ہوئی ہے وہ جائیں گے ادھر، جانے دو۔ اللہ اور اینڈ پر پھر اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر کہا قد افلح من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، گناہوں سے صفائی کر لی، کامیاب وہ ہے۔ لیکن پھر اللہ کہتے ہیں کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہارے نزدیک دنیا ہی دنیا سب سے اہم ہے، تم ہر وقت دنیا کو ہی سوچتے ہو، آخرت کا سوچو۔ آخرت کا گھر کبھی ختم نہیں ہونا، باقی رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنا، اس کی نعمتیں ہمیشہ ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی عذاب میں پھنس گئے تو اس کا عذاب بھی دائمی ہے۔ تو اس لیے آخرت کا سوچو، تم تو اس دنیا کا سوچتے ہو جو عارضی ہے، آج آنکھیں بند ہوئی تو ختم، جتنے بڑی امپائر کھڑی کر لیں جی، تو وہ کس کام کی ہے؟ جس وقت بندے کی آنکھیں بند ہو جائیں تو وہ اس کے بینک بیلنس، اس کے بڑے بڑے کاروبار، بزنس، کوٹیاں سب ختم۔ تو وہ اس دنیا کی فکر کرو جس کی نعمتیں دائمی ہیں، جہاں خوشیاں دائمی ہیں، جہاں کے غم بھی دائمی ہیں۔ وہاں پر غم بھی ختم ہونے والے نہیں، خدا نخواستہ جو جہنم میں قید ہو گیا وہ بڑا مشکل میں ہوگا۔ تو
تو اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس پانے والے خوش نصیبوں میں آمین۔ شامل فرمائے آمین۔ اور جہنم میں جانے والوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ میرا دل اس وقت ایک بات کرنے کو کہہ رہا ہے کہ چونکہ ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کہ قرآن کریم کا نزول کس طرح سے ہوا، وحی کیسے اتاری گئی۔ ابھی جس طرح قاری صاحب نے بھی، حافظ صاحب نے تلاوت کی، بھٹی صاحب نے بھی خلاصہ بیان کیا، آپ یقین کیجئے، مجھے قسم ہے اس اللہ رب العزت کی، جو قرآن کریم کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا، وہ فلاح پا جاتا ہے، وہ خیر پا جاتا ہے، وہ کامیابی پا جاتا ہے، وہ آخرت کے لیے اجر اپنا اکٹھا کرنا شروع کر دیتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی خیر اکٹھی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سو قرآن سے جڑیے، یہ میرا اپنا عملی مشاہدہ ہے، ایک ایک لفظ ہی سیکھنا شروع کیجئے، لیکن کیجئے مجھے کالر کی جانب بھی جانا ہے، لیکن جلدی سے میں پہلے اس کتاب کے بارے میں بتا دوں گا تاکہ آج ہم زیادہ سے زیادہ کالز کو بھی شامل کر سکیں۔ آج کی کتاب ہے جی طبیب اعظم۔ یہ تھوڑا سا اس میں زیادہ ایکٹیویٹی ہے لیکن آپ دیکھ سکیں گے۔ طبیب اعظم ایک گمنام سی شخصیت جس نے انسانی زندگی سے ہمدردی کر کے بڑا نام کمایا، انہیں دنیا طبیب اعظم کے لقب سے جانتی ہے۔ وہ کون تھے اور کیسے اس فن پر عبور حاصل کیا اور انسانیت کی خدمت کی، یہ کہانی آپ کو بتائے گی۔ اور اگر یہ کتاب آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دارالسلام کے تمام شو رومز اور darussalam.pk پہ آن لائن جائیے اور یہ کتاب آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کی کتاب طبیب اعظم۔ وظیفے سے پہلے آج کے ہمارے پروگرام کے لائیو کالر ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ عائشہ صاحبہ نارنگ منڈی سے کال کری، شکریہ بہن آپ نے کال کی، فرمائیے کیا سوال پوچھنا ہے آپ نے؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ جو فوت ہو جاتے ہیں ان کی طرف سے کس نیت سے روزے رکھے جاتے ہیں، رمضان میں یا آگے پیچھے بھی رکھ لیتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کا، میں ابھی جواب لیتا ہوں۔ بڑی صاحب فرمائیے۔ جی، فوت شدگان کے روزے اگر فرضی رہتے ہیں یا ان کو نظر مانی تھی، نظر کے روزے رہتے ہیں، تو ان کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اس کے ورثاء رکھیں۔ میت کے جو رشتہ دار ہیں، اس کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، اس کے گھر والے ہیں، تو وہ رکھیں اس کی طرف سے روزے۔ جی اب روزے رکھنے کے لیے پورے سال کا ہے، رمضان خاص نہیں ہے۔ رمضان میں تو آپ نے اپنے روزے رکھنے ہیں نا، رمضان میں تو ہر مسلمان نے اپنے روزے رکھنے ہیں۔ تو وہ جو بزرگوں کے روزے رہ گئے ہیں وہ پورے سال کے دوران آپ کے پاس ٹائم ہے، اور خصوصاً شعبان میں تو اللہ کے نبی بھی بہت سارے روزے رکھتے تھے۔ تو شعبان بھی اب موسم بھی بڑا معتدل سا ہے، خوبصورت سا ہے، دن بھی چھوٹا ہے قدرے، تو ابھی رکھ لیں۔ تو نہیں تو پورا سال آپ کو اجازت ہے کہ جب بھی رکھیں، کوئی ایک بندہ رکھ دے، دو بیٹے اور بیٹیاں مل کے رکھ دیں، دو تین چار کر کے اس کے پورے کر دیں، تو ہر طرح کی گنجائش موجود ہے۔ ٹھیک ہے، سہولت میسر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوٹ دی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہیں جی، ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں، محمد رضوان صاحب بھاول نگر سے، بہت شکریہ، بڑے دنوں بعد آواز سنی ہے۔ فرمائیے آج کیا پوچھنے والے ہیں آپ؟ جی سب سے پہلے مفتی صاحب اور قاری صاحب کا سلام، اور ہاشم جزمانی السلام علیکم۔ انفلام جزمانی صاحب سن رہے ہیں آپ کو، لیکن جب سیگمنٹ میں آئیں گے تب آپ کا جواب بھی دیں گے۔ پوچھے کیا سوال ہے آپ کا؟ یہ سوال میں نے نا بھٹی صاحب کا ایک کلپ دیکھا تھا، اس میں انہوں نے دعا بتائی تھی، ایک صبح شام جو پڑھنی ہوتی ہے، رضیت باللہ ربن۔ ماشاءاللہ جی وبالاسلام دین۔ جی یہ کام مکمل کر دے، بس 3 فکرے تھے اس کے، 3 یعنی کہ ڈبے تھے۔ اچھا چلے، یہ تو میرا روز کا ورد ہے۔ چلے شکریہ، آپ نے کال کی، ابھی جواب لیتے ہیں۔ سر فرمائیے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹھیک ہے جی، کالر ہمارے ساتھ آج جڑتے رہیں گے۔ بھٹی صاحب آج تھوڑا جلدی میں اور سپیڈ میں ہمیں چلنا پڑے گا کیونکہ لائیو میں نے کہہ دیا تو ایک کیوں بنتی جا رہی ہے۔ آج کا پلیز کرنے کا کام بیان کر دیں۔ کرنے کا کام جیسا کہ ہم نے شروع میں ابھی بیان کیا ہے کہ شعبان میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روزے رکھتے تھے تاکہ رمضان کے آنے سے پہلے تھوڑی پریکٹس ہو جائے، جسم کو تھوڑی سی عادت پڑ جائے روزے رکھنے کی۔ ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا سال ہی روزے رکھتے تھے، لیکن امت کو بھی ترغیب دلائی کہ شعبان میں زیادہ روزے رکھیں۔ تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی مرنی بعمل، اللہ کے نبی مجھے کوئی خاص عمل بتائیں۔ مقصد کیا ہوتا تھا کہ اللہ مجھے جنت دے دے، تو مجھے خاص عمل بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، روزہ رکھا کرو، روزے کے برابر تو چیز ہی کوئی نہیں۔ ایک موقع پر پھر آئے اللہ کے نبی مرنی بعمل، اللہ کے نبی مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، کوئی خاص عمل بتائیں۔ تو آپ نے پھر کہا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، روزہ رکھا کرو، روزے کے برابر کوئی نہیں۔ تیسرے موقع پر پھر آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی مرنی بعمل، کوئی مجھے خاص نصیحت فرمائیں پیاری سی کہ جس کے ساتھ میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو آپ نے پھر فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ،
ابو ماما روزہ رکھا کرو, روزے کے برابر تو چیز ہی کوئی نہیں, روزے جیسی چیز ہی کوئی نہیں. یہ بڑا کیوں فرمایا؟ روزہ صبر کا تقاضا کرتا ہے, صبر کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. تو صبر کرنے والوں کو اللہ کا انعام کیا ہے؟ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, کہ اللہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر و ثواب بغیر حساب کے دے گا. ماشاءاللہ, تولنے والی بات ہی کوئی نہیں رہ گئی, بغیر حساب کے. تو ایک روایت میں کیا آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عرش والا فرماتا ہے کل عمل ابن آدم لہو, میرے بندے کا ہر عمل اس کے لیے نیکیاں فکس ہیں, فرشتے لکھتے رہتے ہیں. الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ, سوائے روزے کے کہ اس کا ثواب فرشتوں کو بتایا ہی نہیں گیا کہ اتنا لکھو, صرف وہ کھانے میں لکھنا کتنے روزہ رکھا ہے. اللہ, اور قیامت والا دن اللہ اجر و ثواب خود عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ. تو وہ اپنی شان کریمی کے مطابق جب عطا کرے گا تو پھر باریں آ جائیں گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لے جی کالر ہے, ان کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم. محمد عثمان صاحب فیصلہ آباد سے کال کریں. شکریہ آپ نے کال کی. جی فرمائیے. جی سر, کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ الحمدللہ. جی میں آپ کا پروگرام بڑی باقاعدگی سے سنتا ہوں. جزاک اللہ. اللہ خیر عطا فرمائے. آمین آمین. حکم کیجئے حکم کیجئے. میرا سوال یہ ہے کہ کاروبار جو ہے نا, دکان پر کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جن کی نظر اور زبان میں خیر نہیں ہوتی, ٹھیک ہے جی, ان کی نظر بد سے کیسے بچا جائے؟ جی ٹھیک ہے, شکریہ پروگرام دیکھنے کا. دیکھتے رہیے, ابھی جواب لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار کالنگ. سر فرمائیے اس بارے میں. یہ اگر آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ ان کی نظر میں خیر نہیں ہوتی تو آپ صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں. 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں, 3 دفعہ سورہ فلق پڑھیں, ناس پڑھیں, اور اپنے اوپر بھی دم کر لیں, اور اپنی دکان پر بیٹھ کر جب پڑھیں گے تو دکان پر بھی پھونک مار دیں. اللہ کی حفاظت حاصل ہو جائے گی. جو مرضی آئے, جیسے مرضی آئے, کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اذکار ضروری ہے. بلال صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ. جی السلام علیکم بلال صاحب. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ الحمدللہ. حافظ بلال صاحب کنگت پور سے کال کر رہے ہیں. پوچھیے کیا سوال پوچھیں گے. جی پر میرا کویشچن یہ ہے مفتی صاحب سے, جی جب ہم کوئی بھی چیز پنکھا استری یعنی وغیرہ لیتے ہیں قسطوں پر, جو آخر پہ ہمیں زیادہ پیسے وصول کیے جاتے ہیں, کیا یہ سود میں شمار تو نہیں ہے؟ اگر سود میں شمار ہے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ذرا تفصیل سے بتا دیں سر. جی ٹھیک ہے, ابھی جواب دیتے ہیں. شکریہ آپ نے کال کی. سر جی فرمائیے. یہ مسئلہ بھی کئی بار بیان ہو چکا ہے کہ اگر تو قسط کے اوپر مزید جرمانے کی شرط عائد کی جائے تو پھر وہ سود ہے. اور اگر ایک ہی چیز کی 2 قیمتیں, نقد میں وہ 1000 روپے کی ہے اور ادھار میں 1200 کی وہ دے رہے ہیں, تو دکاندار کا حق ہے, وہ بیچ سکتا ہے 2 قیمتوں پر. جی صحابہ کرام کے دور میں ایسا چلتا تھا. ٹھیک ہے. تو صحابہ کرام بھی نقد اور ادھار میں فرق کرتے تھے. لیکن غلط کب ہوتا ہے؟ جب گاہک بغیر کنفرم کیے چیز اٹھا کے لے جائے اور بعد میں جھگڑا ہوتا رہے, وہ کہ میں نے نقدوں میں لی تھی, وہ کہ نہیں میں نے ادھار دی تھی. تو لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے کنفرم کر دے کہ میں ادھار میں لے کے جا رہا ہوں اور آپ کو 1200 روپے اگلے مہینے دوں گا, پھر ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن قسط لیٹ ہونے پر اگر دکاندار مزید جرمانہ کرے تو پھر یہ حرام ہے, پھر یہ سود بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. کمنٹس بھی بہت سے آ رہے ہیں, یہاں پہ بھی سوال ہیں. عثمان ریپیرنگ لیب ہے, الطاف پنڈت ہیں, علی الیاس ملک ہیں, نرگی صاحبہ ہیں, دینی باتیں آئی ڈی ہے, عروہ ہیں, عزیر میاں صاحب ہیں, پھر اس کے بعد عزیر, ان سب نے ہمیں السلام علیکم کہا ہے. جی وعلیکم السلام. آپ کے سوالات بھی میں کوشش کروں گا کہ شامل کر لوں. ایک سوال جو ریٹرن میں ہمارے پاس پڑا ہے وہ شامل کر لیں. بڑی صاحب سوال ہے کہ بہن بھائی ایک ہی بیڈ پر سو سکتے ہیں؟ میں تھوڑا سا اس سوال کو پڑھ کے ایک دم کے لیے جھٹکا سا مجھے آیا, لیکن ڈیفرنٹ فیزز ہو سکتے ہیں ایج کے, چھوٹے بہن بھائی, بڑے بہن بھائی, ڈیفرنٹ فیز کے. پلیز فرمائیے. جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 10 سال کا ہو جائے جی تو اس کو نماز کے لیے تھوڑا سا ڈانٹ ڈپٹ بھی کریں. 7 سال کا ہو جائے تو صرف اس کو ترغیب دینی ہے, شوق دلانا ہے, ساتھ لے کر جائیں مسجد میں, گھر میں پڑھ رہے ہیں تو اس کو ساتھ کھڑا کریں تاکہ اس کو طریقہ آ جائے. جی جب 10 سال کا ہو جائے تو اس میں دوران اس کو نماز سکھا دینی چاہیے. جی اب اس پر فرض ہو جائے گی تو اس کو بہت پڑھنا اس کو ضروری ہے, نہ پڑھے تو ڈانٹ ڈپٹ بھی کریں. اور فرمایا فرقوا بینہم فی المضاجع. اب یہ اس عمر کو پہنچ گیا ہے کہ اب یہ بہن بھائی ایک بیڈ پر ایک بستر میں اکٹھے نہ سوئیں. ٹھیک. اس سے پہلے چھوٹی عمر میں ہے تو 2 بہن بھائی ایک بیڈ پر سو جائیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب 10 سال کی عمر کو پہنچ گیا ہے تو اب ان کے بستر بھی الگ الگ کرنا ضروری ہے.
اور بڑی عمر کے تو بالکل بھی جائز نہیں ہے کہ بڑی عمر کے بہن بھائی اکٹھے سوئیں ایک بستر پر. ٹھیک ہے. الطاف پنڈت صاحب کہہ رہے ہیں دعا میں یاد رکھنا. جی بالکل ہم آپ کو یاد رکھیں گے. جی کالر ہیں ان کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عائشہ صاحبہ سیالکوٹ سے کال کر رہی ہیں. شکریہ کال کرنے کا. فرمائیے. ہاں جی میں نے سورۃ بقرہ کے بارے میں پوچھنا تھا جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلی کہ اللہ علیہ جو پڑھتا ہے باعث برکت ہے اور جو نہیں پڑھتا وہ باعث حسرت ہوگی. جی تو اب یہ ہے کہ 2-2.5 پارے روزانہ پڑھنے مشکل ہیں, گھرداری بھی اور بھی ڈیوٹیاں ہوں. تو اگر ہم ترجمے کے ساتھ جتنا ہم پڑھ سکتے ہیں استطاعت کے مطابق 3-4 آیتیں 8-10 آیتیں ترجمے تفسیر کے ساتھ سمجھ کے, تو کیا ہمارے لیے بھی وہی اجر ہوگا کہ مطلب ہمارے لیے جو ہے وہ جو ناظرہ 2.5 پارے جو ہیں وہ پڑھنا روزانہ مشکل ہے, تو سمجھنے میں زیادہ بہتر ہے کہ سمجھ کے اگر ہم پڑھتے ہیں کہ یہاں 2.5 پارے پڑھنے سے ہی وہ فائدہ ہمیں حاصل ہوگا. جی ٹھیک ہے, میں سمجھ کے آپ کی بات. کال کی آپ نے, شکریہ. میں جواب لیتا ہوں. سر فرمائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اقرؤ سورۃ البقرہ, سورہ بقرہ کو پڑھو. یہ نہیں کہا کہ 1 گھنٹے کے دوران پڑھو, جی ہر روز پڑھو, صبح پڑھو شام پڑھو, یا ہر روز 1 دفعہ مکمل کرو, ایسا کچھ بھی نہیں کہا. تو سورہ بقرہ کو پڑھیں, آپ روزانہ تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھتے رہیں, جب ختم ہو تبھی صحیح. جیسے وہ کہہ رہی ہیں میں ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھتی ہوں, 1 رکوع پڑھیں 2 رکوع پڑھیں, لیکن اپنے گھر میں پڑھتے رہیں تو آخر وہ ایک نہ ایک دن ختم ہوگی نا. تو الحمدللہ ساری فضیلت ساری شان اس کی حاصل ہو گئی. تو اس لیے یہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر روز ہی پڑھنی اور 2.5 پارے پڑھنے ضروری ہے. نہیں پڑھ سکتے تو جتنی اللہ توفیق دے اتنی ہی پڑھ لیں. ٹھیک ہے. جی محمد افضل صاحب لاہور سے کال کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شکریہ کال کرنے کا. فرمائیے کیا سوال ہے. سر میں آج میں 32 سال کا ہوں, تو کہنے کا مقصد ہے کہ میں نے اپنے سالوں کا ایک بیٹا میں نے گود لیا ہوا, میرے اولاد نہیں تھی. اچھا جی. تو اس کی بلدیت میں نے بلدیت میں نے فی الحال تو اپنی لگائی ہوئی ہے, تو کیا اس میں بلدیت میں پتہ پڑے گی؟ جی ٹھیک ہے, شکریہ کال کیا آپ نے. جواب لیتے ہیں. جی بچہ اڈاپٹ کیا, اب ولدیت کے خانے میں اپنا نام لکھا ہوا ہے, تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ غلط کیا میرے بھائی آپ نے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی نیک صالح اولاد عطا فرمائے. آمین آمین. اور یہ جو بچہ آپ نے محبت کے لیے لے لیا ٹھیک ہے لے لیں, لیکن اس کی ولدیت کے خانے میں اپنا نام نہ لکھیں. گارڈین کے خانے میں نادرہ کے بام فارم پہ مل جاتا ہے, جی تو گارڈین کے خانے میں اپنا نام لکھ لیں کہ آپ اس بچے کی پرورش کر رہے ہیں, لیکن ولدیت کے نام میں آپ اپنا نام نہیں, اس کے اصلی والد کا نام لکھنا ضروری ہے. بہت شدید گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا گناہ شمار کیا ہے کہ کوئی شخص اپنی ولدیت چینج کرے. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد اکرام صاحب عارف والا سے کال کریں. شکریہ کال کرنے کا. سر فرمائیے سوال کیا ہے آپ کا. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر بندہ کو ضرورت مند آ جاتا ہے تو وہ سال کے دوران بندہ زکوٰۃ دیتا رہتا ہے, تو آخر پہ اپنے زکوٰۃ کے جو پیسے دیے ہوتے ہیں وہ اپنے مال سے رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا؟ ٹھیک ہے جی شکریہ. میں ابھی جواب لیتا ہوں. ہاں جی, ایڈوانس میں زکوٰۃ دینا جائز ہے, لیکن اگر آپ نے اس نیت سے دی ہو, آپ سال کے دوران کوئی غریب بندہ آ جاتا ہے, ضرورت مند آ جاتا ہے, اس کو 10,000 20,000 دے دیتے ہیں اس نیت سے کہ یہ میری زکوٰۃ ہی ہے, اس کو بتانا ضروری نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ بڑا کنسیپٹ غلط ہے کہ اس کو بتا کر دیں, پھر لے گا کون؟ آخر غریب آدمی کی تو عزت ہے نا. تو اس کو بتائے بغیر آپ دے دیں اور نیت میں یہ کر لیں کہ یہ میں نے زکوٰۃ ہی دی ہے. جی تو سال کے اینڈ پر جیسے رمضان میں لوگ اکثر کاؤنٹ کرتے ہیں, تو اب آپ کاؤنٹ کر لیں کہ آپ کی مال کی زکوٰۃ بنتی تھی مثال کے طور پر 3 لاکھ, اور آپ اس وقت تک تھوڑا تھوڑا کر کے 3.5 لاکھ دے چکے ہیں, تو الحمدللہ. اور اگر 280 دیا ہے تو ابھی 20,000 آپ کا باقی ہے, اور رمضان میں دے دیں 20,000. تو ایڈوانس میں تھوڑی تھوڑی کر کے زکوٰۃ کی نیت سے دیں گے تو ہوگا. اور اگر آپ نے ضرورت مند کو ویسے ہی صدقے کے طور پر دے دی اور اینڈ پر کہیں کہ میں اس کو زکوٰۃ میں سے مائنس کر لوں, تو پھر نہیں. دیتے وقت نیت کر لیں زکوٰۃ کی, تو زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. لیں جی پروگرام جاری ہے, ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। जैसा सवालात जवाबात का सिलसिला जारी है, बहुत सी माशाल्लाह क्यू में हमारे पास कॉल्स आ रही हैं और हम इसी तरह से जो हमारे फॉर्मेट के मुताबिक सवालात और जवाबात का सिलसिला होना चाहिए शामिल भी कर रहे हैं। कुछ लाइव हमारे पास जो लिखे रिटर्न में आ रहे हैं लाइव लिंक पे यूट्यूब के, उनको भी शामिल कर लेते हैं। और एक सवाल पूछा है अली इलियास मलिक साहब ने, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है कि अगर किसी मजबूरी की वजह से फजर की नमाज रह जाए, उसे ज़ोहर के साथ अदा करेंगे या पहले भी पढ़ सकते हैं? अगेन ये वही क्वेश्चन है, हम बहुत मरतबा पहले भी बयान कर चुके हैं, लेकिन जवाब ले लेते हैं। नहीं, इसको जोर तक डिले नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। जैसे ही आप नींद से बेदार हुए हैं या आपका वो उज़र जिस वजह से आप लेट हुए हैं वो ख़त्म हुआ है, तो फौरी नमाज को पढ़ना है। ठीक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि मन नाम अन सलाती औ नसियहा फलयुसल्लिहा इज़ा ज़करा। कोई बंदा सोया रह गया है या नमाज को भूल गया है तो वो फौरी पढ़े, जैसे उसको याद आ गया है या वो नींद से बेदार हो गया है तो उसको अगली नमाज तक डिले करना बिल्कुल गलत है, फौरी पढ़ लें। ठीक। आगे पूछा गया है बात आईडी है दीनी बातें, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब से मेरा सवाल है कि सिम पे एडवांस 30 रुपये देते हैं और फिर 41 रुपये काटते हैं, रहनुमाई फरमा दें बैलेंस लेना क्या सूद में आता है? नहीं, वो बैलेंस में आपको वो पैसे तो नहीं देते ना, वो आपको मिनट्स देते हैं जी, सर्विस देते हैं अपनी, तो इसलिए अपनी सर्विस चार्जेस अगर वो लेते हैं तो जायज़ है, कोई बात नहीं। ठीक है जी। कॉलर है, उनकी जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, क्या हाल है आप? मेरी प्यारी बहन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। शमाला साहबा से आलकोट से कॉल करिए, फरमाइए बहन। सर मैं आपकी बहुत पुरानी सवालात की जो है मुंतजिर थी, लेकिन ना राब्ता खत्म हो गया थोड़ा सा, असल में मैं मसरूफ हो गई अलहुदा। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। फरमाइए बहन, फरमाइए। सर बड़ी मुश्किल से कॉल मिली है और मेरा क्वेश्चन जो है ना बराए मेहरबानी अच्छा सा जवाब दे दें। ये है कि औरत सोहबत के बाद अगर उसने हैज आ जाए सोहबत करने के बाद, तो उस पर क्या हक वो शरीयत है? ठीक है। क्योंकि मैंने अलहुदा में ज़ाहिर पढ़ाई भी वो कहते, मैंने कल पे यूट्यूब से कितने ही उलमा का बयान सुना, वो कहते हैं ना कुरान पढ़ सकती है ना कुछ कर सकती है, और जबकि पूरे हयात के अयाम पूरे ना हो जाए जब तक पाक नहीं हो सकती। लेकिन मैंने गुस्ले जनाबत मैंने ले लिया है। ठीक 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 है, ठीक है। प्लीज आप कैंडली ये बता दे, फौरन ही हैज आ गए थे अच्छा जी, अचानक से। जी ठीक है बहन, मैं बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, अभी जवाब लेता हूँ जी मैं। बड़ी सा फरमाइए। पहले मुझे समझ नहीं है क्या सोहबत और सोहबत के फौरी बाद जी मेंसेस आ जाएं तो ठीक है, गुस्ले जनाबत आपने कर लिया, वेल एंड गुड हो गया। अब मेंसेस की वजह से कुरान मजीद की तिलावत का मसला है कि वो करें कि ना करें। अगर आप टीचर हैं, पढ़ाना चाहती हैं तो ज़ुबानी पढ़ा लें, मोबाइल के ऊपर से देखकर पढ़ा लें और मुसहफ को ना छुएं। जी जी। तो ज़ुबानी पढ़ा लें, पढ़ लें, कोई अर्ज नहीं है, पढ़ा जा सकता है कुरान मजीद। ठीक है। एक और कॉलर है, उनकी जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इस्लाम साहब से आलकोट से कॉल कर रहे हैं जी, शुक्रिया कॉल करने का। मोहम्मद इस्लाम साहब फरमाइए। सर मैं जहाँ भी जाता हूँ किसी कहने के पास वो वही बोलते हैं कि मेरा मतलब है कि आपको तावीज़ है काले इलम के। अच्छा जी। तो चलो वो तो मान लिया होंगे, पर उनका कोई हल तो बताए ना, वो हल किसी कहाँ से होगा, किस तरह होगा, क्या पढ़ने से होगा? मुफ्ती साहब से ये मेहरबानी फरमा के वो हल निकाल दें इसका। 1 साल से मैं घर बैठा हुआ हूँ, जिधर भी जाता हूँ वो ये कहते हैं कि आपको काले इलम के तावीज़ है। चलिए, अल्लाह ताला सानिया फरमाए। टीवी की आवाज़ मोहम्मद इस्लाम साहब ज़रूर बंद कर दिया करें ताकि आपको प्रॉपर आवाज़ आ सके, इसीलिए मैं आगाज़ में गुजारिश करता हूँ टीवी की आवाज़ बंद किया करें। दिस क्वेश्चन, ये जो जवाब है ये रिलेट करता है हमारे जादू जन्नात के सेगमेंट के हवाले से, लेकिन फिर भी मैं रहनुमाई के लिए चूँकि आपने कॉल की, भट्टी साहब से गुजारिश करता हूँ। निज़ामी भाई, एक बंदा बेरोज़गार हो जी, काम कोई ना हो और वो चला भी जाए किसी जादू वाले के पास, रॉन्ग नंबर चला जाए, रॉन्ग नंबर के पास चला जाए, तो वो क्या कहेगा? वो ये इसको कभी नहीं कहेगा कि तुझे जादू कोई नहीं है, तू बाहर निकल, अल्लाह की ज़मीन बड़ी वसी है। जो बिजनेस पहले करता था उसको ज़रा छोड़ के तो मुतबादल देख, कुछ 2 3 4 और काम ढूंढ, तुझे मिलेगा। वो नहीं कहेगा, वो तो साफ कहेगा कि मुझे फ्री फीस दो तो मैं तुम्हारे जेल निकालता हूँ, निकलने कोई नहीं है तो निकलें। तो इस तरह के फ्रॉडियों से बच जाना चाहिए। तो अल्लाह ताला का नाम लें, सूरह बकरा की तिलावत करें,
اپنے گھر میں بھی اور صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں. اور جو لائن آپ نے ایک ہی پکڑی ہوئی ہے نا کہ مجھے اس پر روزگار نہیں مل رہا, سال ہو گیا میں گھر بیٹھا ہوں, بھائی باہر نکلو, اللہ کی دنیا بڑی وسیع ہے, درجنوں کام آپ کے ساتھ منتظر ہیں. تو جو ایک کام آپ کرتے تو اس کو چھوڑ کے دیکھیں نا, دوسرا کام آپ کو ملے گا. تو آپ کو جادو شادو کوئی نہیں ہے, آپ بے فکر ہو کر باہر نکلیں, اللہ روزی دے گا, اللہ کا وعدہ ہے کہ رزق دیتا ہے, لیکن کوشش تو انسان نے کرنی ہے. دیکھیں نا ان کا نام کتنا خوبصورت ہے, محمد اسلام. ماشاءاللہ, دو خوبصورت چیزیں ہیں آپ کے نام میں, نکل آئیں اس چیز سے. ویسے بھی ہمارے سیگمنٹ جو ہوتے ہیں, عثمان اسلم آتے ہیں ہمارے پاس, قاری عمیر آتے ہیں, اس طرح ہم اور لوگوں کو بھی مدعو کرتے ہیں. کوشش کیجئے کہ ان لوگوں سے اگر آپ, میں کوئی ان کی مارکیٹنگ نہیں کر رہا, میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ میرے پروگرام میں آتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں صرف, دیر از نو ادر رانگ نمبر. تو کوشش کریں ایسے لوگوں کے ساتھ اپروچ کر لیں رابطے میں, اور محنت اور کوشش ضرور کریں جو بھٹی صاحب نے جیسے فرمایا. سورہ بقرہ لازمی پڑھیے. ایک اور کالر ہے, ان کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سمیرہ صاحبہ لاہور سے کال کر رہی ہیں, کائنڈلی ٹی وی کی آواز بند رکھیے گا میری بہن. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا. اچھا نوید صاحب, آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, میں ڈیلی دیکھتی ہوں, آپ کی پروگرام دیکھتی ہوں, پلس جو مفتی صاحب بیٹھے ہیں وہ بہت رہنمائی فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت تندرستی دے, اور اسی طرح سے آپ کے پروگرام کو دن دگنی ترقی دے. آمین. تو ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہے. میری تھوڑی سی گزارش تھی آپ سے کہ مطلب نمازیں ہم پڑھتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں سستی یا کاہلی آ جاتی ہے. وہ ڈیفینیٹلی کوئی گھر کی روٹین یا کہیں پہ ادھر ادھر ہوتے ہیں, تو کوئی ایسا مطلب عمل ہو جائے ہمارا جس سے ہم لوگوں کی نمازوں میں پختگی آ جائے اور ہم ڈیلی اپنی نمازیں نہ کسی صورت چھوڑ سکیں. ٹھیک ہے. الحمدللہ 4 نمازیں ہو جاتی ہیں, کہیں نہ کہیں فجر چھوٹ جاتی ہے یا کہیں ادھر جائیں تو عصر مغرب مکس ہو جاتی ہے. اچھا سمیرہ بہن, میں آپ کی نیکسٹ کال کا انتظار کروں گا جس میں آپ کہیں گی کہ الحمدللہ 5 نمازیں ہو جاتی ہیں کمپلیٹ. ٹھیک ہے, تھینک یو فار کالنگ. پسندیدگی کا شکریہ. دیکھتے رہیے, سیکھتے رہیے اور ہمیں دعاؤں میں شامل رکھیے. میں ابھی جواب دیتا ہوں. سر فرمائیے اس بارے میں. پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بہن کو توفیق دے نمازوں کی پابندی کی. انشاءاللہ آمین. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ ایک نماز اگر آپ ٹائم پر پڑھیں نا تو دوسری نماز کا آٹومیٹک موقع اور توفیق ملتی ہے. آپ اندازہ کر کے دیکھ لیں کہ آپ اگر کسی بزنس میٹنگ میں ہیں, کسی بزنس ٹور پہ ہیں, کسی بھی دوستوں کی پارٹی میں ہیں, اور آپ اس کو چھوڑ کر نماز کو ٹائم پر پڑھ لیں تو اگلی نماز آٹومیٹک آپ کو ملے گی. اور اگر آپ ان دنیا کے تمام بکیڑوں میں پڑھ کر چلو یار بعد میں پڑھ لوں گا, تھوڑا ڈیلے کر لیں, خود موقع بھی موجود ہے, جگہ بھی موجود ہے, اور آپ خود سستی کریں تو اگلی نماز آٹومیٹک سست ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. تو آپ اس طریقے پر عمل کر کے دیکھیں. آپ کسی بھی فنکشن میں ہوں, کسی میٹنگ میں ہوں, کسی عزیز و اقارب کے گھر گئے ہوں, نماز کا ٹائم ہو جائے تو اٹھیں اور نماز پڑھ لیں, تو اگلی نماز میں آپ کو سستی کبھی نہیں ہوگی. بڑی پیاری بات کی بڑی صاحب نے. وہ حضرت اقبال کہتے ہیں نا کہ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب, کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو. تو آپ اپنے دل کو جاری کیسے کر سکتے ہیں؟ نماز میں یکسوئی کے ساتھ. میں اپنا تجربہ ضرور بتاتا ہوں. چھوٹی موٹی مزدوری کے لیے ہم کہیں نکلتے ہیں, کسی کام کے لیے نکلتے ہیں, کہیں کسی پروفیشن میں اور بیزی ہوتے ہیں. آپ یقین کیجئے جب آپ یکسوئی کے ساتھ ایک نماز پڑھتے ہیں, اگلی نماز کے لیے اللہ تعالیٰ جب پکارتے ہیں کہ آؤ آ جاؤ تمہیں دعوت ہے, اس سے پہلے الارم بجنا شروع ہو آپ جائے کے یہاں پہ لگ جاتا ہے وہ سسٹم کہ یار نماز پڑھی جائے. پھر آپ بازار میں ہوں, شاپنگ سینٹر ہوں, کسی دفتر میں بیٹھے ہوں, گھر میں ہوں, آپ اٹھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. ایک اور کالر ہیں جو ان کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رضوانہ صاحبہ بہاولپور سے کال کی, بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. فرمائیے کیا پوچھیں گی. جی مجھے نا مٹی کا مسئلہ ہے. اللہ آپ کو صحت دے. اور 2 دفعہ میں جلدی چکی ہے جیسے نا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو وہ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر میں رمضان میں روزے نہ رکھ سکوں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, یا میں نے رکھے بھی ہیں تو مجھے نا دوبارہ دورہ ہونے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ بہن آپ کو زندگی, صحت اور مکمل شفا یابی دے. شکریہ آپ نے کال کی. میں آپ کی الجھن کے بارے میں ابھی بھٹی صاحب سے پوچھتا ہوں. سر فرمائیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میری بہن صبح شام کے اذکار کا پورا اہتمام کرے. صبح ہوتے ہی نماز پڑھ کے صبح کے اذکار باقاعدگی سے کریں, جی, شام کے اذکار بھی باقاعدگی سے کریں. اور اس کے علاوہ جادو جنات والے سیگمنٹ میں آ کر اپنے اس مسئلے کا حال بھی پوچھیں. یہ قابل علاج بیماری ہے. جی. اور روزہ آپ اللہ کی توفیق سے رکھنا شروع کر دیں. اگر نہیں رکھ پائیں تو کھول لیں, کوئی مسئلہ نہیں. بیمار آدمی کو حق حاصل ہے کہ اگر اس کی بیماری اوور کنٹرول نہیں ہو رہی تو چھوڑ دیں, لیکن رکھیں ضرور, رکھیں ضرور. اگر ٹوٹ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے.
اور اگر اگلا روزہ نہ رکھ پائیں، کمزوری ہو جائے، صحت اجازت نہ دے تو چھوڑ دیں، لیکن ایک دفعہ روزہ رکھیں ضرور، اور جو روزے رہ جائیں وہ پورے سال میں ایک ایک کر کے وقفے سے پورے کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری بہن کو صحت اور تندرستی سے نوازے۔ آمین آمین۔ اچھا، میں اس سے پہلے کہ نیکسٹ کالر کو لوں، آپ سے گزارش ہے میری۔ دیکھیں، ہم نے آج جیسے میں نے آغاز میں کہا، ہم نے چونکہ لاسٹ ٹائم میٹنگ کی اور اس میں ہم نے کوشش یہ کی ہماری ٹیم نے کہ ہم اپنے آڈینس کو، اپنے دیکھنے والوں کو جو ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اپنے اس سیگمنٹ میں شامل کریں۔ لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، اس لمیٹڈ ٹائم میں اگر آپ ڈیلے کریں گے اور آپ کی کال نہیں شامل ہو سکے گی تو یہ آپ کی طرف سے کوتاہی ہوگی، ہماری طرف سے نہیں۔ ہم تو محفل آپ کے لیے سجائے بیٹھے ہیں۔ سو جیسے ہی 10 بجے آپ کوشش یہ کیا کریں کہ 10 بجے سے پہلے راک سٹڈی ہو جائے، تاکہ فوری طور پہ سب سے پہلی کال آپ کی بھی ہو سکتی ہے۔ سو آپ ٹائم سے شامل ہو جائیں، ٹائم سے کال کرنا شروع کریں، تاکہ اب جس طرح 2-3 منٹ بعد یہ میرا سیگمنٹ لائیو کالز والا ختم ہو جائے گا تو بہت سے لمبی کیو میں جو پیچھے لوگ ہوں گے وہ پھر شکوہ بھی کر سکتے ہیں ہماری کال شامل نہیں ہو سکی۔ سو اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ ایک اور کالر ہے، ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں جی بھائی، اور سناؤ ٹھیک ٹھاک سے؟ الحمدللہ الحمدللہ، حکم کیجیے۔ بھائی اسی ہمارا نو نہ یاد پیس کرتا تھوڑے نال ہی میرا پتر کوئی نہیں ہے۔ میں آپ کا بیٹا ہوں، حکم کریں، بولیں آپ۔ ہاں جی، میرا بھائی سی ہو گئی، بس ٹھیک ہے، بیٹا ہے میری بیٹی کا نا جی کمزور ہے۔ اچھا، تو ہاں جی دعا کرنی تھی اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے دو تو میری بیٹی نے ٹھیک کر دیا، اور جی کمزور ہے، پڑھ نہیں سکتا۔ ضرور دعا کرواتے ہیں جی، ضرور دعا کرواتے ہیں۔ بچی صاحب واسطے پھر دعا تھوڑے واسطے بھائی صاحب۔ جی شکریہ۔ وہ میرے خیال میں کچھ ٹیکنیکل ریزن ہے، آواز صحیح نہیں آ پا رہی، لیکن آپ نے کال کی، بہت شکریہ۔ میں ابھی بڑی صاحب سے گزارش کرتا ہوں، بڑی صاحب دعا کروا دیں پلیز، وہ جس طرح کہہ رہی ہیں اولاد کے لیے، بیٹی کے لیے۔ بیٹیاں ہیں؟ ہاں، جو کہہ رہی ہیں کہ پوری فیملی کے لیے، جیسا بچوں کے لیے، ان کے بچے نہیں ہو رہے۔ جی ہماری بہن کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ آمین۔ تو ان کو چاہیے کہ خود بھی تہجد میں اٹھ کر نا رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، اس طرح دعا مانگیں کہ اللہ نیک صالح فرما بردار اولاد عطا فرما۔ تو اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ جو بچی کمزور ہے اس کی صحت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس کو بھی صحت اور تندرستی سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین، انشاءاللہ۔ آمین آمین۔ اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ جو کہ مجھے بھائی کہتے ہیں، جو مجھے بیٹا کہتے ہیں، جو مجھ سے اتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو ہم جب آپ کے سامنے آتے ہیں تو ہم آپ کے ہی ہیں۔ تو بہرحال شکریہ آپ کی محبت کا۔ ایک اور کالر ہے، ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اچھا جی، وہ اصل میں لوڈ اتنا ہے تو وہ کیو پہ کیو بن رہی ہے، تو سم ٹائمز وہ لوڈ کی وجہ سے بھی کال ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے۔ بڑی سب سوال یہاں سے شامل کرتے ہیں، اور وہ صاحبہ لکھتی ہیں کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، جو پڑھائی کی جاتی ہے گھروں میں بچوں کو بلوا کر مدارس یا مدارس میں سے لے جاتے ہیں پڑھائی سال ثواب کی نیت سے، کیا وہ فائدہ یا ثواب فوت شدگان کو ملتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصحال ثواب کے طریقے بتائے ہیں جی، اس میں سے ہے کہ نیک صالح اولاد جو نیک عمل کرتی ہے اس کا اس کے والدین فوت شدگان کو اجر آٹومیٹک ملتا ہے۔ جی، کیونکہ والدین نے تربیت کی ہے، والدین نے ان کو نماز سکھائی، والدین نے ان کو روزے پر لگایا، والدین نے عمرہ سکھایا، تو وہ ساری تربیت کرنے کی صورت میں والدین کو جتنی نیکیاں اولاد کرتی آٹومیٹک اس کا ثواب ملتا ہے۔ اولاد والدین کی طرف سے صدقہ خیرات کرے تو اس کا ثواب بھی ملتا ہے، اولاد ان کے لیے دعائیں کرے تو اس کا اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو جنت میں جو مقام ملنا تھا کچھ عرصے کے بعد اس کی ترقی ہوگی، اوپر چلا گیا، پروموشن ہو گئی۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ تو اس نے پوچھا کہ اللہ میں تو آ گیا تھا ادھر، جتنے عمل کیے تھے وہ مجھے میرا درجہ مل چکا تھا، اب یہ بلندیاں کیسی؟ تو اس کو بتایا جائے گا باستغفار ولدک لک، تیرا بیٹا تیری اولاد تیرے لیے بخشش کی دعائیں کر، سبحان اللہ، اس وجہ سے تیرے درجے بلند ہو۔ سبحان اللہ۔ تو گھر میں بلا کر رینٹ پر نہ لگے آئیں، بلکہ اپنی اولاد، اپنے گھر والے دعائیں کریں، قرآن پڑھیں، نمازیں پڑھیں، ذکر اذکار کریں، تو اس کا ثواب والدین کو آٹومیٹک ملتا رہتا ہے۔ بڑی صاحب کی یہ جو بات ہے نا، ایک لمحے کے لیے مجھے ایسے لگے جیسے کسی نے دل کو پکڑ کے ہلکا سا ایسے نا دباتا ہے، جیسے کوئی ہم حساس لوگ ہیں، یا شاید اللہ نے دین کی وجہ سے اندر نرمی پیدا کر دی ہے، ویسے تو ہم پتھر کے لوگ ہو چکے ہیں، احساس ختم ہو چکے ہیں۔ میں نے ایسی اولاد کو دیکھا ہے بٹی صاحب، ایسی اولادیں میں نے دیکھی جو والدین کے ساتھ ایسا سخت رویہ ہے۔
इन्ना लिल्लाह। कोई बेटा कह रहा है मैंने माँ नहीं रखनी, कोई बेटा कह रहा है मैंने बाप नहीं रखना। अस्तगफिरुल्लाह। और आप देखें दीन हमें क्या कह रहा है कि तरक्कियों की मनाजिल आप तय करेंगे। जो आप लिख के जा रहे हैं जो किताब, आपकी औलाद वो किताब आपको पढ़ाएगी। जो आप अपनी माँ या अपने वालिद को कह रहे हैं मैं नहीं रख सकता, तुम कौन होते हो कहने वाले कि तुम नहीं रख सकते? तुम अपनी किताब में पढ़ोगे जब तुम्हारी औलाद ये कहेगी, तब किधर जाओगे तुम? तो बड़ी साहब ये बड़ी सोच तलब बातें हैं। कम टू द नॉर्मल मोड, थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं बड़ी साहब। मौलाना इब्राहिम मोहम्मदी साहब, आज एक्चुअली हमने इनको मदू भी कर रखा था, तो इनका कमेंट आ गया तो मैं लाइव शामिल कर रहा हूँ। और इनके भाई के चेहरे पे मुस्कुराहट देखिए, कैसे ब्लश किया उन्होंने कि मेरे भाई का मैसेज आ गया। जरा हाफिज साहब की तरफ कैमरा करें ना, वो देखिए कितना मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा जी, लिखते हैं मौलाना इब्राहिम मोहम्मदी साहब, मोहतरम आली कदर नवीद निज़ामी साहब, मैं आज सेहत की खराबी की बिना पर आपकी ज़ियारत से महरूम रह गया। मेरा बेटा मौज़म मोहम्मदी और भाई हाफिज़ अब्दुल गफ़ार हामदी साहब आए हैं, सलाम कबूल फरमाएं और दुआओं की दरख्वास्त है। सर ज़रूर आपके लिए दिली दुआएं हैं। आप इंशाल्लाह जब सेहतयाब होंगे ज़रूर दोबारा मुलाकात करेंगे जी। अभी आपके भाई और बेटा आए हैं तो इंशाल्लाह वो प्रोग्राम की जीनत है। एक लाइव कॉलर और है, उनकी जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अली हसन सेवन शरीफ से कॉल कर रहे हैं जी। अली हसन साहब शुक्रिया कॉल करने का, फरमाइए क्या पूछना है आपने? अली हसन साहब बहुत दूर से कॉल कर रहे हैं, उनको आवाज़ नहीं जा रही हमारी। मैं ऊंचा बोलूं थोड़ा सा फिर शायद चली जाए आवाज़। आ रही है अली हसन साहब? आई गेस आवाज़ नहीं जा रही। हम कोशिश करते हैं कि अगर उनसे दोबारा बात हो सके। अच्छा भट्टी साहब, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। नरगिस साहिबा लिखती, मुफ्ती साहब से सवाल है कि जब इंसान वफात पा जाता है तो कुछ लोग मैयत की चारपाई के नीचे गंदम और गुड़ रखते हैं, अच्छा, और फिर ये चीज़ें बाद में उसको दी जाती हैं जो मैयत को गुस्ल देता है, तो क्या ये ठीक है? सर पहली दफ़ा मैंने ये सुना है और पहली दफ़ा इस तरह की चीज़। हमारे मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ रिवाज हैं जी, तो ये बिल्कुल फजूल किस्म के रिवाज हैं। जो कब्र खोदने वाला गरीब आदमी होता है अमूमन, तो उसकी हेल्प करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन इस तरह मैयत के नीचे गंदम रखना, गुड़ रखना और कहना कि ये जी मैयत का पहले दिन का राशन है जहाँ ये जा रहा है, इस तरह के अकीदे रखे जाते हैं ना। अच्छा, कि ये गुड़ और ये जो राशन गंदम वगैरह रखे, ये पहले दिन मैयत का अगले जहाँ जा रहा है वहाँ की रोटी है। तो भाई आपको वहाँ रोटी भेजने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ का निज़ाम ही कुछ और है। अगर तो अल्लाह की रहमत पाने में कामयाब हो गया तो जन्नत से रिज़्क़ आएगा, आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है। अगर खुदा न खास्ता वो दूसरी तरफ चला गया तो फिर तो आपका रिज़्क़ ही काम नहीं आने वाला। तो इसलिए इस तरह की फजूल रस्मों से बचना चाहिए। अलबत्ता जो कब्र खोदने वाला गरीब आदमी है उसकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है जी। प्रोग्राम का ये वाला सेगमेंट हमारा ख़त्म होने को है। एक दफ़ा फिर मैं आपको रिमाइंडर दे दूं कि हमने जो ज़्यादा अब कोशिश करनी है कि आप हमसे डायरेक्ट सवाल कर लिया करें। जिन लोगों को एक कंप्लेन होती थी कि रिटर्न में हमने बहुत दिन पहले क्वेश्चन भेजा था लेकिन शामिल नहीं हो सका, सो दिस इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। मेरे देखने सुनने वाले जितने भी लाइव शामिल हो सकें वो ज़्यादा अच्छा है। सो जैसे 10 बजे फ़ोन पकड़ें, डायरेक्ट कॉल करके डायरेक्ट ही सवाल कर लें ताकि ये वाला मामला ही ख़त्म हो जाए कि मेरा सवाल इतने दिनों से पेंडिंग है, उसका जवाब नहीं आया। जितना आप लाइव कॉल में शामिल हो जाएंगे प्रोग्राम में, उतना आपको क्विक रिप्लाई मिल जाएगा। इसके साथ ही मैं अपने मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा। मेरे साथ मौजूद रहे हाफिज़ अब्दुल गफ़ार हामदी साहब। सर आपके आने का शुक्रिया। मैं हाफ शुक्रिया कर देता हूँ अभी आपका, उसकी क्या रीज़न है आप शुक्रिया की और ये क्या कोड वर्ड है ये मैं आपको नेक्स्ट सेगमेंट में बताऊंगा। और इनके साथ हमारे साथ मौजूद रहे मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब। भट्टी साहब हाफ है या कंप्लीट है? हाफ है। ले जी, ये तो आज मौज हो गई। भट्टी साहब आपके भी आने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू मच। ये जी प्रोग्राम जारी है, एक छोटा सा वक्फा है। वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो हमने बड़ा प्यारा मौजू डिस्कस करना, वो है कुरान करीम का नज़ूल। कुरान करीम कैसे उतरा, ज़मीन पर कैसे उतरा, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।